हेलो। आज का ये वीडियो क्यों ना थोड़ा मुस्कुराने से शुरू करें, कुछ पुरानी याद टटोली जाए। आपको लगभग 30 बरस पीछे ले चलता हूँ। 24 जुलाई 1991 पार्लियामेंट में बजट पेश हो रहा था। फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने विक्टर ह्यूगो का संदर्भ देते हुए जब बजट की स्पीच समाप्त की तो विक्टर ह्यूगो का संदर्भ देते हुए कहा कि the idea whose time has come can never be stopped by anybody in the world. No power on the earth can stop an idea whose time has come. He quoted this quotation by Victor Hugo. और हिंदुस्तान ने करवट ली। हमारी अर्थव्यवस्था जो रेंग रेंग कर चल रही थी उसने नया आयाम लिया, बड़ी सी करवट बदली, कुलाचें भरी और इकोनॉमी ऊपर जाने लगी, उठनी शुरू हो गई। फिर 2000 का वर्ष क्रॉस होने के बाद तो जैसे नए पल लग गए इकोनॉमी को, उठती चली गई इकोनॉमी। मुझे याद आते हैं कुछ बड़े प्यारे शिक्षण जिनका कहीं ना कहीं हमारी जो अर्थव्यवस्था ऊपर उठ रही थी, 8-8.5% तक जा रही थी जीडीपी, उससे उसका ताल्लुक है। 2005 में एक बहुत जोर की बारिश हुई, मुंबई में बाढ़ सी आ गई और मैं महेश भट्ट साहब के ऑफिस से निकला था अपनी गाड़ी में, और फाटक से निकलते ही निकलते सारी सड़क भरी हुई थी और थोड़ा सा ही आगे चले थे कि गाड़ी चलना बंद हो गई। सारी गाड़ियां बंद हो गई क्योंकि विंडोज तक बारिश आ गई और हम सबको शरण लेने पड़ी। पास में एक रेस्टोरेंट था टीएन, उसमें हमें शरण लेनी पड़ी। हमें लगा थोड़ी देर में पानी हट जाएगा और हम चले जाएंगे। किसको मालूम था कि पूरी रात वहां गुजारनी पड़ेगी। एक कुर्सी जिसमें 3 लोग, एक सिंपल सी कुर्सी में 3 लोग कोने पकड़ पकड़ के टर्न बाई टर्न अपनी रात गुजार रहे थे। जो लोग सोफे पे बैठे थे वहां बैठे थे, शेयर कर रहे थे। रेस्टोरेंट वाले को कुछ हम पर तरस आया, उसने क्योंकि कुछ काम चल रहा था उस दिन, रेस्टोरेंट तो बंद था पर काम चल रहा था, तो उसे चावल दाल बनवा कर हम सबको दिए। कोई 20-30 लोगों ने शरण दी थी। सारी रात इस तरह गुजारनी पड़ी। सुबह जब पानी छटना शुरू किया और मैं पैदल घर की तरफ चलने लगा तो पूरी सड़क एक नदी की तरह थी। बस बीचों बीच जिसमें जो डिवाइडर होता है, जिसमें खंबे लगे रहते हैं बिजली के, उस पर चल रहे थे। उसमें कहीं कहीं जमीन दिखती थी, उस पर चल रहे थे कि इतने में एक सामने से अचानक क्रॉस करके पानी एक नौजवान एकदम तेजी से मेरे पास आया और बोला, अंकल ये ले लीजिए, भूख लग रही होगी। उसने 2 पाव मुझे पकड़ा दिए। मुझे ताज्जुब से हो, ये कहाँ से आ गया। और इस छोटी सी घटना ने मेरा दिल जीत लिया। मुझे लगा दिस इज इंडिया, दैट्स व्हाई वी आर राइजिंग। हम एक दूसरे की मदद के लिए कितनी तेजी से आते हैं, किस मोहब्बत के साथ आते हैं। उसने पूरे गर्मी के साथ बहुत बहुत इज्जत के साथ मुझे वो पाव दिए, 2 पाव थे शायद। मुझे एक और घटना याद आती है। हमारे एक साथी हैं फिल्म इंडस्ट्री के, अजीज मिर्जा, उनकी वाइफ हिंदू थी, वो गुजर गई और मैं उनके घर गया। अजीज मिर्जा के घर, बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, उनके घर गया सद्भावना प्रकट करने के लिए। हम बैठे और सिटिंग रूम में बैठे थे। फिर अजीज बोले, विनोद इधर आ मेरे साथ। वो अपने बेडरूम में ले गए मुझे, ये देख ये मंदिर है। देखा मैंने, उनकी वाइफ का बनाया हुआ एक मंदिर था बेडरूम में ही, बड़ा अच्छा खूबसूरत सा मंदिर था। उसने कहा कि अभी तक मैं रोजाना यहाँ बैठता हूँ उसको याद करने के लिए। ये एक मुसलमान अपनी हिंदू वाइफ के लिए
یہ ادگار پرکٹ کر رہا تھا بہت عزت کے ساتھ. مجھے لگا دس از انڈیا, ہمارے بھارت ورش کو تو آگے جانا ہی. فروری 2020 اسی سال ایک ویڈیو سامنے آیا جسے میں نے اپنے ایک دوسرے پروگرام ٹیلنگ امیجز میں یوز کیا. کیرل کی ایک مسجد میں ایک ینگ لڑکے لڑکی کا, ہندو لڑکے لڑکی کا وواہ سمپن ہو رہا ہے. پتا چلا کہ وہ ہندو لڑکا لڑکی اور اس کی ماں, ان کے پاس پیسے نہیں تھے, بہت غریب تھے, سادھن نہیں تھے, تو اس کی ماں نے اپنے علاقے کی مسجد کمیٹی سے درخواست کی کہ آپ جگہ دے دیں گے ہمیں, ہمارے پاس جگہ نہیں ہے شادی رچانے کے لیے. مسجد کمیٹی نے میٹنگ کی, سب اتنے موو ہو گئے, بولے آپ نہ کہ صرف یہاں پہ آپ کی شادی سمپن ہوگی بلکہ پورا خرچہ مسجد کی کمیٹی اٹھائے گی. باقاعدہ ہندو ریت رواج سے ہندو پنڈت کو لایا گیا اور مسجد کے مین پرانگن میں, کیمپس میں شادی رچائی گئی بالکل ہندو ریت رواج سے. ویجیٹیرین کھانا بنا, بہت مہمان بلائے گئے. مسجد کمیٹی نے دل کھول کر ان کو لوگوں کو بلایا تھا. کچھ گفٹ دی گئی مسجد کمیٹی کی طرف سے ان سب دونوں پتی پتنی کو. مجھے سمجھ میں آنے لگا کہ ہندوستان کی اسٹوری تو آگے جانی ہی جانی ہے. وی ہیو ٹو گو فارورڈ, کوئی ہمیں روک نہیں سکتا. مارچ میں جب پینڈیمک آ گیا اور لاک ڈاؤن لگ گیا تو اپریل کی بات تھی. ایک اور گھٹنا, بہت سے ایسی گھٹنائیں ہوئیں کہ ایک ہندو پریوار, کیونکہ اس دنوں ڈسٹینسنگ کی بات چل رہی تھی, لوگ بڑے ڈرے ہوئے تھے, نیا لاک ڈاؤن لگا تھا, تو ایک بزرگ گزر گئے تو فیملی کے لوگ بھی نہیں, صرف کوئی آ ہی نہیں رہا ہے, کوئی رشتے دار کوئی ہیلپ کرنے کے لیے نہیں ہے. بیٹا ایک اکیلا ہے, وہ کیسے لے کے جائے. محلے کے جو قریبی جو نیبرس, پڑوسی مسلمان اکٹھے ہوئے, اس کی باقاعدہ اس کو بٹھال کے باقاعدہ اس کا پورا ڈیڈ باڈی کو ارتھی اس کی اپنے کندھوں پہ رکھ کے سارے مسلمان پڑوسی لوگ اسے لے کر کریمیشن گراؤنڈ تک گئے اور اس کی انتیشٹی کی, سب نے مل کے کی, خرچہ بھی اٹھایا. یہ ہے دس واز انڈیا, دا انڈیا اسٹوری. اور اب تھوڑا سا درشیہ بدل لیا جائے. ہر کہانی میں کبھی روشنی ہوتی ہے تو کبھی اندھیرا ہوتا ہے. اب جیسے دھیرے دھیرے لاک ڈاؤن ہٹنا شروع ہوا, دکانیں کھلنی شروع ہوئی, ریسٹورینٹس کھلنے شروع ہوئے, کچھ کلب کھلنے شروع ہوئے کئی کنڈیشنز کے ساتھ, تو سنیما گھر بھی کھلنے کی تیاری ہونے لگی. لیکن دھارمک استھل ابھی نہیں کھولے گئے. گورنمنٹ نے سوچ سمجھ کے کیا ہوگا کام, کیونکہ مہاراشٹر میں اور خاص طور پہ بامبے میں سب سے بڑی تعداد میں گرست ہیں لوگ, افیکٹڈ ہیں پینڈیمک سے, کووڈ سے. تو یہ طے کیا گورنمنٹ نے, میں سمجھتا ہوں بہت صحیح کیا, کہ ابھی دھارمک استھل نہ کھولے جائے. تو اس پر کچھ لوگ جا کے ملے گورنر صاحب سے. گورنر صاحب ایک چٹھی لکھتے ہیں چیف منسٹر کو, آپ کیوں نہیں کھول رہے ہیں جب آپ کلبس کھول سکتے ہیں, شراب گھر کھول سکتے ہیں, ریسٹوراں کھول سکتے ہیں, تو مندر کیوں نہیں کھول رہے ہیں آپ. کیا آپ نے ہندوتو چھوڑ دیا ہے؟ آپ سیکولرزم کو اپنا لیا ہے؟ آپ تو سیکولرزم کے کو مانتے نہیں تھے زیادہ, آپ تو ہندوتو مانتے تھے. ینگ چیف منسٹر نے صحیح جواب دیا میرے حساب سے کہ سر یو ڈونٹ ہیو ٹو ٹیچ می مائی ہندوتو, میں اپنا ہندوتو جانتا ہوں. اور آپ کو میں یاد دلانا چاہتا ہوں, آپ نے جس پستک کو لے کر شپتھ لی تھی, ہمارا کانسٹیٹیوشن, اس کے پریمبل میں لکھا ہوا ہے کہ سیکولرزم اس کے پریمبل میں ہے. آپ نے سیکولرزم کے نام سے شپتھ لی ہے.
آپ کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ اور آپ جو یہ کرتے ہیں، ایک ہیروئن کو گھر پہ بلاتے ہیں اس کی باتیں سننے کے لیے، جو میرے شہر کو، میرے اسٹیٹ کو، ہماری اسٹیٹ کو، ہمارے شہر کو پاکستان بتاتی ہے، پاکستان آکوپائڈ شہر بتاتی ہے، اور آپ کچھ نہیں کہتے. اب یہ ہو رہا ہے، ڈویژنس بڑھ رہے ہیں ہم لوگ. ایک بہت ہی خوبصورت ٹیلی ویژن ایڈ بنا، بہت ہی خوبصورت، ٹاٹا کمپنی کی طرف سے، تنشک کا ایڈورٹائزنگ تھا اباؤٹ اے ہندو برائڈ جس کی شادی ایک اچھے مسلم پریوار میں ہوئی ہے. تو اس کے پہلے ہی بیبی شاور سیریمنی ہو رہی ہے، جب لڑکی گربوتی ہوتی ہے، بچہ آنے والا ہوتا ہے، تو پورے زور شور سے، پوری تیاری کے ساتھ، ہندو ریتی سے، بالکل ہندو ریت رواج کے مطابق اس کی وہ سیریمنی منائی جا رہی ہے اس مسلم پریوار میں، پورے ہندو طریقے سے. اور وہ لڑکی کہتی ہے آپ یہ کر رہی ہیں اتنا زیادہ مجھ کیوں نہیں کریں گے؟ تم ہماری بیٹی نہیں ہو کیا؟ تمہاری بہو نہیں، ہماری بیٹی ہو. اور یہ مسلم پریوار ہے، یہ جو ساس ہے وہ کہہ رہی ہے تو ہماری بیٹی ہو. تو تمہارا جو تم دھرم مانتی ہو، جس میں تمہاری آستھا رہی ہے، ہم اسے نہیں منائیں گے کیا؟ اب سن لیجیے، گجرات میں اس پر دنگے ہونے شروع ہو گئے، لوگوں نے دھمکیاں دے دی اسے اتاریے، نہیں تو ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، جلا دیں گے. اور تنشک والا کو، ٹاٹا کو، کمپنی کو، وہ ایڈورٹیزمنٹ ہٹا لیا. کہاں سے کہاں آ گئے ہم؟ کیا ہو رہا ہے؟ کب پوچھیں گے ہم اپنے آپ سے سیریسلی یہ سوال؟ یہ سب بڑے بہت ہی آرگنائز طریقے سے ہو رہا ہے. 34 فلم کمپنیوں نے 2 چینلز کے خلاف، میں انہیں خود زہریلا پوائزنس چینلز مانتا ہوں، ان کے خلاف مقدمہ دائر کیا ہے، کورٹ میں گئے ہیں، دہلی ہائی کورٹ. کیوں؟ کیونکہ ہر جگہ غبار گند کا، بیڈ ایکو سسٹم، زہریلا واتاورن. تو نہیں جائیے گا کیا؟ کب جائیں گے؟ یا دراصل ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم خود ہی ان چینلز کو نہ دیکھیں، لیکن یہ وقت آ گیا ہے، ہمیں زہر کو تو ہٹانا پڑے گا نا. سوال اٹھتے ہیں، بہت سیریس سوال اٹھتے ہیں. سب سے بڑا سوال، بہت شوق کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، who is pulling India back؟ کس کو تکلیف ہو رہی ہے کہ انڈیا اس پینڈیمک کے بعد پھر اٹھنا شروع ہو جائے گا؟ who is trying to pull us back؟ اور یہ سوال واقعی آتا ہے دوسرا بھی، is there a foreign hand behind it؟ بڑے لپے تلے سے سوچ سمجھ کے کوئی فورن طاقت بھی لگی ہوئی ہے کیسے؟ کیونکہ جب ہم بٹوارا کرتے، دھرم کے نام پر آئے دن جھگڑے، جو میں نے ابھی بتایا تنشک ایڈورٹیزمنٹ کا ادہرن دیا، ہمارے گورنر صاحب کی چٹھی کا ذکر کیا. جب ایسا واتاورن ہو توڑنے کا، بٹوارے کا، ایک دوسرے سے لوگوں کو الگ کرنے کا، تو سوال اٹھتے ہیں، اس دیر فورن ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اینیمی از دی اینیمی سم ون انسائڈ؟ کہیں جنہیں ہم سمجھے ہوئے اپنے رہنما، انہیں میں تو کہیں کوئی ایسی گولی؟ کیوں ایسا بٹوارا ہو رہا ہے؟ کوئی کامن سینس الاؤ نہیں کرتا یہ سوچنے کے لیے، یا یہ سب صرف الیکشن کے لیے ہے؟ الیکشن ہونے والا ہے بہار میں، تو ڈیفیکلٹ کوشچن شوڈ ناٹ بی آسکڈ. اکنامی کے بارے میں، ان امپلائمنٹ کے بارے میں، چین آگے بیٹھ گیا زمین لے کے، اس کے بارے میں، کسانوں کا کہ جو یہ آندولن ہو رہے ہیں اس کے بارے میں کٹھن سوال نہ پوچھے جائیں، تو کہیں یہ اندر سے ہی تو کچھ نہیں ہو رہا ہے؟
کئی دفعہ بہت درد ہوتا ہے. کہاں تو انڈیا اسٹوری شروع ہوئی تھی اور بڑھ رہی تھی 24 جولائی 1991 میں منموہن سنگھ جی نے بھاشن دیا تھا، اپنا پہلا بجٹ پیش کیا تھا. اور کہاں آج یہ کہ ہم کو شک سا ہونے لگا ہے. از اٹ دی بگننگ آف دی اینڈ آف انڈیا اسٹوری؟ سوال پوچھنے پڑیں گے ہم کو، جاگرت ہونا پڑے گا. بہت سولیے آپ اور میں. یہ جو آئے دن مار کاٹ، بات بات میں ایک پورے برادری کو بدنام کرنا، یہ اچھی خبر نہیں ہے ودیشیوں کے لیے. کیسے کریں گے ویاپار؟ کیسے اپنی اسٹوری کو آگے لے کے جائیں گے؟ Time has come to ask long questions and seriously and hold the collars up. ورنہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا، cry my motherland, cry. And I don't want that. Because I know that we can become a big successful power, and that will come by uniting, by warmth, by compassion. That's the power of India. ہمارا ہندوستان ہم سے چھن گیا ہے. We have to bring it back. We have to really believe. And I say in this program, Four Finger Formula, don't trust the obvious. Ask questions. Thank you.